बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अडयाला जेल से अस्पताल का चक्कर और इसने सबको घुमा कर रख दिया है। हुकूमत इसके बारे में किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं कर रही। जेल हुकाम ने इसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अदालत से कोई चीज अब तक सामने नहीं आई। ना इमरान खान साहब की फैमिली अभी तक कुछ बताने के काबिल है। हर तरफ एक खामोशी है। लगता है कि आज या कल इस हवाले से मजीद कोई तफसील सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये खबर दी थी असदुल्ला खान साहब ने, और अब ये खबर डॉन अखबार में भी छपी है। डॉन अखबार में सीनियर रिपोर्टर है और ये हेल्थ रिपोर्टर है। इनका काम ही अस्पतालों से खबरें इकट्ठी करना है। हेल्थ के हवाले से जितनी अहम खबरें होती हैं वो सारी ये इकट्ठी करते हैं। तो यहां पे जो सीनियर रिपोर्टर हैं इकराम जुनेदी, उन्होंने डॉन अखबार में एक स्टोरी शाया की है और उस स्टोरी के अंदर भी दावा उसी से मिलता जुलता है कि सीनियर डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बताया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पिम्स अस्पताल के साबिक वजीर आजम जो है उन्हें अस्पताल में लाया गया और सख्त सिक्योरिटी के अंदर लाया गया। और सैटरडे और संडे की जो दरमियानी रात है, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, इसमें उन्हें लाया गया और एक प्रोसीजर उनका करना था, उसके लिए लाया गया उन्हें। और बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ किया गया और जो भी प्रोसीजर था जो वहां चलता रहा, ये जब मुकम्मल हुआ तो उस वक्त एतवार का दिन शुरू हो चुका था, यानी रात 12 बजे के बाद ये मुकम्मल हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद इमरान खान साहब को वापस रवाना कर दिया गया और इमरान खान साहब वहां पे आए। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे। एक और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर यह है कि इसके ऊपर बात ना की जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इसे एक इशू बना देगी। तो एक और डॉक्टर ने इस किस्म की बात भी उनके साथ की, लेकिन ये जो असदुल्ला खान साहब की खबर थी उसकी तस्दीक हुई है एक और अखबार, डॉन अखबार की खबर के जरिए से। अब अजीब चीज यह है कि इमरान खान साहब के खानदान को आगाही नहीं किया गया। यानी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है मेडिकल कंडीशन की वजह से और वहां पे उनका एक ट्रीटमेंट किया जाता है और इमरान खान साहब एक कैदी हैं और उनकी फैमिली को आगाही नहीं किया जाता, उन्हें बताया नहीं जाता। ये एक्चुअली खौफ है। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की फैमिली को बताएंगे, वो बाकी लोगों को बताएंगे तो एकदम पूरा पाकिस्तान निकल के वहीं पे आ जाएगा। तो इमरान खान को बाहर निकालने का या पब्लिकली बाहर निकालने का ये निजाम रिस्क नहीं ले सकता। तो ये बड़ी अजीब बात है कि खानदान को आगाही नहीं किया और इमरान खान साहब को ले जाकर मुबैना तौर पे अस्पताल से इलाज करवाया उनका। अच्छा, ये एक चक्कर में इलाज होना भी नहीं है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर वाकई में इमरान खान को अस्पताल लाया गया है तो फिर शायद उन्हें दोबारा अस्पताल लाना पड़ेगा। ये डॉन अखबार की खबर है, बाकी अखबारात ने अभी ये खबर दी नहीं है। मैं एक खबर आपको और पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जरा अंसार अब्बासी की आप खबर देखें। अच्छा, ये खबर की जगह पे छपी है अखबार के अंदर, सबसे ऊपर वाली जगह पे जंग अखबार ने इसको छाप दिया, साथ अंसार अब्बासी का फोटो भी चिपका दिया। अब देखें, ना कोई इसके अंदर कोई खबरियत है, ना कोई आज का वाकया है कोई बड़ा अहम। वो कहते हैं यक्के बाद दीगरे केसेस में सजाएं इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात मादूम। ये तो वो कॉलम टाइप की चीज है, या इसको आप इदारे का आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश को खबर बना के कैसे छापा जाता है, ये अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं। इंतहाई मायूस कुन सहाफत है उम्र के इस हिस्से में। अच्छी खासी स्टोरीज ये ब्रेक किया करते थे PMLN जब अपोजिशन में होती है। नवाज शरीफ जब भी अपोजिशन में जाएगा ना, अंसार अब्बासी सहाफी बन जाएंगे और ये तहकीकाती सहाफी बन जाएंगे। फिर सारी खबरें नवाज शरीफ साहब और उनके साथी इनके जरिए से फिर ब्रेक करवाते हैं, बताते हैं जनाब ये करें ये करें ये करें ये करें, वो करते रहते हैं। ये अंसार अब्बासी साहब की टोटल हकीकत है। जैसे ही नवाज शरीफ पावर में आ जाते हैं तो फिर इनके पास खबर कोई नहीं होती, ख्वाहिश होती है जिसको ये खबर बना बना के लोगों को बताते हैं। अब जहां पे इन्होंने ये खबर लगाई है ना, ख्वाहिश को इन्होंने खबर बनाया है, उसके ऊपर कुरान पाक की एक आयत भी लिखी है, क्योंकि अखबार के जो पेज है उसके फ्रंट के ऊपर सबसे ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी जाती है, नीचे खबर आती है। तो उनकी खबर नीचे कि इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात मादूम, और ऊपर कुरान पाक की आयत है, और वो चाल चले और अल्लाह भी चाल चला और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों से पाक करूंगा। देखें, एक चाल वो चले और एक चाल अल्लाह चला, होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है।
اور نیچے انصار عباسی صاحب کی خواہش اور اس نظام کی چال. اب نظام چال کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ میری نظر سے گزرا, میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے سوشل میڈیا اور بعض میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کل بروز منگل عمران خان سے ملاقات کی پیشکش کو انہوں نے کسی شرط کے ساتھ رد کیا. انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت یا جیل انتظامیہ کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش کی گئی اور نہ ہی ملاقات سے متعلق کسی شرط کا سوال پیدا ہوتا ہے. عمران خان سے ملاقات جیسے حساس معاملات پر بغیر تصدیق خبریں پھیلانا نہایت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یا ان کی ملاقاتوں سے متعلق جو بھی خبر آتی ہے اس کی رپورٹنگ سے قبل انہوں نے کہا جی کہ ہم سے آپ رابطہ ضرور کیا کریں. شوکت خانم اسپتال کی جانب سے پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باضابطہ ایک تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا. ایک اہم پیغام ہے شوکت خانم اسپتال کی جانب سے. گزشتہ رات سے کئی خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری CRVO اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں, اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن ہے. تاہم اس وقت ہمیں جناب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے. اگر ہمیں ان معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر مکمل اعتماد ہے, یعنی ہمیں جو چیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان پہ ہمیں رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے. دیکھیں معاملہ یہ ہے, نواز شریف جب اسپتال میں تھا یہ ان کے سرانے بیٹھ کے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا, پلیٹلیٹس کی رپورٹوں کے اوپر وہاں پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل فرما کے, باقی اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بندوبست کر کے دیا تھا اور میاں رسائی بالکل ہی فارغ ہو گئے تو پھر انہوں نے جوتے پکڑ لے, پالش شروع کر دی اور پالش کے نتیجے میں آج وہ اور ان کا بیرسٹر گور کو کانفرنس کی عمران خان صاحب کی بیماری اور ان کو اڈیالہ جیل سے یہ ان سے جڑے ہوئے بے شمار گانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. وہ آپ کو چھتوں پہ سوال ہوگا جواب ہوگا میں نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ کہ میں نہیں ہونا چاہیے بھئی. اب سرخ اور سبھی ہوگی اندازہ کریں آپ. عمران خان کا فوٹو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں پاکستان طریقے پہ پتنگے بنا کے ان کو سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, یعنی قیدی نمبر 804 لکھ رہے ہیں, عمران خان کا نام لکھ رہے ہیں اور بہت ساری علامتیں ہیں. مثال کے طور پہ 180 سیٹیں ہیں, ایک پتنگ پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا 180 نشستیں لکھا ہوا تھا, پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ لگے ہوئے تھے. یہ مصیبت بن گئے ان لوگوں کے لیے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ جملے ایسے بولے ہیں جو بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں, وہ جملے پتنگوں کے اوپر لکھنے کا ایک ٹرینڈ بن رہا ہے, جیسا کہ ایپ سے ڈیزائن کیا ہوا ہے قیدی نمبر 804 یہ بھی لکھ کر ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ اتنا سارا کچھ ہے کہ مصیبت بن جائے گی. جیل سے بیٹھ کر قیدی نمبر 804 نے کہا یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے. ڈی جی ISPR اپنے ادارے کا پیغام لے کر گیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, اور پھر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا. اس کو سارے ہی ووٹ پڑ گئے, ایک بندہ باہر تھا, ایک بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں توڑ پائی. خیبر پختونخوا میں ایک MPA نہیں توڑ پائی. حالات یہ ہو گئے پاکستان کے. تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی پتلی حالت ہے. انہوں نے جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی واضح کی. ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نظریہ اور ان کا بیانیہ سارا بتایا, اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ جناب ریاست کی اصل تعریف کیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا عمران خان ہمارے لیے ریاست ہے اگر آپ ایک ادارے کو ریاست بناتے ہیں تو. پھر انہوں نے حقیقی آزادی کے جو ان کے شہداء ہیں ان کے بارے میں بات کی, شیڈول 4 کے بارے میں بات کی, مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا, احتجاج کریں گے وہ بتایا. گنڈا پور کی بھی تعریف کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گنڈا پور نے عمران خان کے کہنے پہ استعفیٰ دیا. پھر 9 مئی کے جو جھوٹے مقدمات ہیں اس حوالے سے ایکشن ان 8 سول پاور کے کالے قانون کے خاتمے کا بھی اعلان کیا, جس کے تحت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں فوج کاروائی کرتی ہے, فوجی کاروائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ قانونی ختم کر دیں گے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا فوج کے لیے. پھر ان کو وہاں پہ جو کاروائی وہ کریں گے اس کو قانونی جواز نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو منصوبے شروع کیے ان کو ہم آگے بڑھائیں گے. خیبر پختونخوا کے حقوق کی انہوں نے بات کی, سوشل میڈیا کو سپورٹ کیا. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, انہوں نے شہید ارشد شریف کا نام لے کر ان کے لیے آواز اٹھائی, انہیں سلام پیش کیا.
اور اس کے بعد کیونکہ آئی ایس ایف سے ان کا تعلق ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، تو اپنی تنظیم کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ ایک عام آدمی کو اٹھا کے اس کی ایک ویڈیو، ایک تصویر منظر عام پہ ہے، ایک ویڈیو ہے جہاں عمران خان سے سوال کرتا ہے، بالکل عام سا لڑکا. عمران خان اس کے سوال کا جواب دیتا ہے. پھر ایک جگہ پہ یہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کاغذات ہیں ان کو لکھ رہا ہے. چپل اس نے عجیب سی پہنی ہوئی، تو بوٹوں والوں کو چپل والے تو پسند نہیں آتے نا، انہیں تو لانے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں. ان کو تو بلاول چاہیے، مریم چاہیے، ایسے لوگ چاہیے. عام آدمی تو انہیں پسند ہی نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں سویلین سے. لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے نکلا تھا، اور ایک دیکھیں نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بڑے بڑے لیڈرز جن کو کئی کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے لیڈرز کے بچوں کی خوشامد کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور یہاں عمران خان نے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے، وہاں سے ایک لڑکے کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگا دیا. بڑا فرق ہے. یہ روایتی پولیٹیکل پارٹیز کی متھ کو توڑا ہے. کوئی نون لیگی سوچ سکتا ہے جو ایم ایس ایف کے اندر ہو، ایک عام سا کارکن ہو آج کل، کہ آج سے 5 سال 10 سال کے بعد وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے گا؟ کبھی نہیں سوچ سکتا. لیکن پی ٹی آئی کا ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتا ہے، کیونکہ انہیں پتا کہ عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بنانا، اس نے اپنے گھر سے بندہ لے کر نہیں آنا. تو اسٹیبلشمنٹ کو بار بار شکست ہو رہی ہے. ایک بات بڑی کلیئر کی سہیل آفریدی نے کہ میرا قائد عمران خان فوجی آپریشن کے خلاف تھا، ہم بھی اس کے خلاف ہیں. اور ساتھ اس نے کہا دہشت گردی کا حل نہیں ہے ملٹری آپریشن. دنیا بھر میں مذاکرات کی طرف آیا جا رہا ہے، ہم ملٹری آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس نے کہا جی کہ میں قبائلی ہوں اور میرے ساتھ مخالفت کی گئی ہے، میں اپنے لیڈر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگ سیاست کرتے ہیں لیکن میں آپ سے عشق کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا احتجاجی سیاست کا میں ماسٹر ہوں اور میں یہ کروں گا. پھر علی امین گنڈا پور کی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا جو ہماری پگڑیاں اچھال رہے ہیں ان کی اپنی لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ تنقید کی اور اس پہ وہاں پہ شیم کے نعرے بھی لگے اسمبلی میں. انہوں نے کہا جی ایک آدمی اسلام آباد پنڈی سے چل کر آیا پشاور میں یہ بتانے کے لیے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گیا. منتخب تو ہو گیا لیکن کیا اسے کام کرنے دیا جائے گا؟ بڑا سوال یہ ہے. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو اپنی افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ پالیسی جو اس وقت چل رہی ہے وہ نہیں ہے، ملٹری آپریشن والی پالیسی نہیں چلے گی. عوام ہی ریاست ہیں اور اس وقت ریاست چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی عوام ریاست ہے اور ریاست جو ہے وہ اس وقت چیئرمین کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے کارکنوں کو احتجاج پر مارا گیا. آج بھی تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر خاندان اور پارٹی کی مرضی کے خلاف عمران خان کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان جام کر دیں گے. یہ بھی کہا. سہیل آفریدی کا جو امتحان ہے بڑا سخت ہے، کیونکہ گنڈا پور نے بڑی زبردست تحریک کا مومنٹم بنایا اور بنا کے بار بار توڑ دیا تھا. اب سہیل آفریدی کا یہ ٹیسٹ ہے کہ مومنٹم کیا وہ دوبارہ بنا پائیں گے. اگر دوبارہ مومنٹم بنتا ہے، جو بنتا ہوا اب تو دکھائی دے رہا ہے، تو کیا اس مومنٹم کو وہ جاری رکھ پائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو کام کرنے سے کیسے روکے، کیونکہ یہ لوگ تو چلے گئے ہیں ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا جی گورنر حلف نہیں لے رہا، ہم نے اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے. اور وہ کہہ رہے جی پچھلا بھی مستعفی نہیں ہوا، حالانکہ پچھلے نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر بھی کہہ دیا، آپ عدالت میں بلا لیں یہاں پہ آ کے بھی کہہ دے گا. وہ پچھلا والا جو ہے وہ 2 دفعہ لکھ کے بھی دے چکا ہے اور وہ بہانے بنا رہا ہے کہ نہیں یہ مستعفی نہیں ہوا. یہ تو ہے 5 منٹ کا کام. کل کی پیشی ہے دوبارہ، اور بلایا سب کو وہاں پہ چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ کے. تو یہ تو حلف تو کوئی اور بھی لے سکتا ہے، گورنر نہیں لے گا تو حلف چیف جسٹس خود لے لے گا. یہ اس کے پاس آئین میں حق ہے، قانون اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ خود حلف لے سکتا ہے چیف جسٹس، اگر گورنر نہیں لیتا تو. لیکن اس سے پہلے جب خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے نہیں ہو رہے تھے حلف، تو پھر انہوں نے طریقہ کار بنایا تھا نا کہ جناب اس طرح کر کے فلانی جگہ پہ جا کے وہاں پہ حلف لے لیں اگر یہاں نہیں لیے جا رہے تو یہ 2 نمبری اس قسم کی جاتی ہے. پہلے بھی کی جاتی رہی، ہم دیکھتے رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ اگر وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں لیا جائے گا اور گورنر جو ہے وہ ٹمک ٹوئیاں کرے گا کہ میں نہیں لیتا، تو پھر وہ چیف جسٹس لے لے گا حلف. اس میں کیا پرابلم ہے؟
لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی گورنر راج لگائے گی یا ایمرجنسی لگائے گی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے تو کر کے دیکھ لے. ویسے بھی تو سارے گندے کام کر لیے ہیں, یہ والا بھی کر کے دیکھ لے, لگ پتا جائے گا. اور مجھے تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات مزید خراب کرنے کی طرف جائیں گے, تاکہ جتنے خراب حالات ہوں اتنا زیادہ ایکسٹینشن کا امکان بڑھتا رہتا ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ. کیا گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے ہے. یعنی جس کے پاس بھی عوامی طاقت ہے, اب شاید ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس عوامی طاقت کو کچل دیا جائے گا. سعد رضوی اور ان کے بھائی کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی. حکومت نے ابھی تک نہیں بتایا, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے, کس جگہ رکھا گیا ہے, وہ زخمی ہیں یا زخمی نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے تحریک لبیک کے کہ سعد رضوی کو گولی لگی ہے, جبکہ ایسی کوئی ویڈیو یا تصویر موجود نہیں تھی. ہاں, ایک ویڈیو موجود تھی جس میں سعد رضوی کو گرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور لیکن پاکستان تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ